अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शमसी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। पाकिस्तान में गैर रियासती अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ जिसमें कौमी सलामती से मुतल्लिक़ अहम फैसलों पर काबीना अरकान का एतमाद में लिया गया और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा भी लिया गया। आज होने वाले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए रियासती इदारों से ताउन और उससे मुतल्लिक़ हुकूमती इक़दामात पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। जबकि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी कहा कि कौमी सलामती से मुतल्लिक़ अहम फैसलों और कलअदम तंजीमों के खिलाफ स्ट्रैटेजी अपोजिशन के मशवरे से बनाई जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरहदों पर मंडाते खतरात ने कुछ वक्त के लिए कौमी यकजहती का जो माहौल बनाया था उसका इख्तिताम मुल्क दुश्मनी के इल्जामात पर हुआ। कल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली से कलअदम तंजीमों को कौमी धारे में शामिल करने की बाज़गश्त पर कुछ सवाल उठाए। उनके सवाल सुनिए। Mr. Speaker, what the hell is mainstreaming? How is it possible that this House takes a unanimous decision and the state implements a diametrically contradictory policy of capitulation, appeasement, and so-called mainstreaming? This is not the policy of the Parliament of Pakistan, and this should not be the policy of Pakistan. इन सवालात का जवाब बिलावल भुट्टो को वफाकी वजीर खजाना से क्या मिला, आइए सुनते हैं। बिलावल जरदारी साहब, जो बयानिया भारत हमारे ऊपर इल्जाम के तौर पर इस्तेमाल करता है, मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि पाकिस्तान का एक मुंतखब आदमी वही बयानिया अंग्रेजी में सुना रहा था। शायद ये उनको बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम खिदमत के लिए अभी भी हाजिर हैं। ये पहला वाक़या नहीं है जब कौमी सतह के किसी रहनुमा की हुब्बुल वतनी पर शक किया गया हो। इससे कबल 3 बार वज़ीर आज़म मुंतखब होने वाले मियां नवाज शरीफ को भी इन्हीं इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा जब उन्होंने कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू दिया था, जिस पर उन्हें इसी किस्म के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा था। ये जो नवाज शरीफ ने आज किया है, इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है? हिंदुस्तान के वजीर आज़म मोदी साहब कह रहे हैं, उसकी ज़बान बोल रहे हैं, और दुख ये है कि कोई ज़बान में फ़र्क नहीं है, कोई पेज में फ़र्क नहीं है। ये भी अब साबित होने वाला है कि LOC के ऊपर जो फायरिंग हो रही है, ये सारे ताने बाने या जोड़े जाएं इनके, तो वो तो यही बात हो रही है कि ये सारा कुछ मिल के हो रहा है। लेकिन इस मुल्क पर 9 साल तक हुक्मरानी करने वाले साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ भी गुजरे हैं। बैरून मुल्क वो पाकिस्तानी और भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते रहे हैं और इन्हीं कलअदम तंजीमों पर उनके ख्यालात ये हैं। एक तरफ जहां हम कलअदम तंजीमों को कौमी धारे में लाने का नया बयानिया तश्कील दे रहे हैं, वहीं कौमी धारे की 2 बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान मुल्क दुश्मनी के इल्जामात का सामना कर रहे हैं। यानी जो कौमी धारे में मौजूद वो गद्दार और जिनकी वजह से पाकिस्तान FATF के कटहरे में है, वो कौमी धारे में शामिल होने के लिए तो तूल पर हैं। दिलचस्प बात यह है कि नेशनल एक्शन प्लान वो दस्तावेज है जिस पर तमाम पार्लिमानी जमातों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर तश्कील दिया था। इस नेशनल एक्शन प्लान के 20 में से 11 नुकात कलअदम तंजीमों और अस्करियत पसंद ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक हैं, लेकिन इनमें एक भी नुक्ता ऐसा नहीं जो इन जमातों को कौमी धारे में शामिल करने से मुतल्लिक हो। सवाल यह है कि इख्तलाफ राय तो जमहूरियत का हुस्न होता है और गद्दारी कब से ये इसको कहला सकते हैं? क्या बिलावल भुट्टो ने कलअदम तंजीमों की कौमी धारे में शमूलियत से मुतल्लिक इख्तलाफ राय करके मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया? अगर पार्लियामान में बैठी तमाम सियासी जमातों के मुत्तफ़िक़ा चार्टर नेशनल एक्शन प्लान में इन तंजीमों को कौमी धारे में लाने की बात नहीं की गई, तो फिर इन तंजीमों की कौमी धारे में शामिल करने का फैसला किसका है और किस फॉरम पर हुआ है? आखिर कब तक हम एक दूसरे के लिए मुल्क दुश्मनी के सर्टिफिकेट तकसीम करते रहेंगे? हम इन इश्यूज़ पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, अब आपको तारुफ भी कराते हैं अपने मेहमानों से, लेकिन इसके अलावा भी मियां नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक सवालात भी हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। फवाद चौधरी साहब की ट्वीट भी हमारे सामने है। मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हुमायूं अख्तर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चौधरी मंसूर साहब पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसके अलावा राना तनवीर साहब
پاکستان مسلم لیگ نواز کی نمائندگی کریں گے اور افتخار احمد صاحب تجزیہ کار. آپ سب کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلے تو میں چودھری منظور آپ سے شروع کروں گی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل جو قومی اسمبلی میں بلاول بھٹو زرداری نے جو تقریر کی تھی اس کا جواب ہمارے وزیر خزانہ نے کس طرح سے دیا تھا کہ یہ مودی کی زبان بول رہے ہیں اور وہ بھی انگریزی میں. کیا انگریزی سے تکلیف تھی, کیا نکات سے تکلیف تھی, سوالات سے تکلیف تھی, یا لاسٹ نیم جس پہ اس پہ بھی سوال اٹھایا گیا تھا؟ میرا خیال ہے اگر حکومتی وزراء کا اوورآل آپ رویہ دیکھیں تو مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پتہ نہیں ان کو ہو کیا گیا ہے, یہ گفتگو کیسی کر رہے ہیں. اگر بلاول بھٹو انگریزی میں بول رہے تھے تو شاہ محمود قریشی صاحب سرائکی میں بول رہے تھے. جو وزیر خارجہ ہے وہ اتفاق کر رہا ہے بلاول بھٹو کی ساری سپیچ کے ساتھ, اور جو وزیر خزانہ ہے وہ اٹھ کر اس قسم کے الزامات لگاتا ہے. مثلا خود بھی دیکھ لینا چاہیے. اور جو پھر سوشل میڈیا پہ ہوا ہے کل کا, جو جنرل عمر صاحب کے بارے میں جو چیزیں ہم ادرمان کمیشن رپورٹ سے نکل کر آ رہی ہیں, مجھے تو اچھا نہیں لگ رہا میں یہ بات کروں. میں یہ اس لیے آپ کو اس لیے روکوں گی کیونکہ نہیں, ہم ویسے بات کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں نا پاکستان پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی شروع دن سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ 10ویں بار پھر پابندی لگانے چلیں. اس سے پہلے پابندی نہیں لگی, یہ میرے پاس لسٹ ہے. پہلے آپ نے 2001 میں لگائی, پھر آپ نے 2002 میں لگائی, پھر آپ نے 3 میں لگائی, 4 میں لگائی. مختلف تنظیموں پہ مختلف اوقات میں پابندیاں لگتی رہی اور پھر وہ گرفتار بھی ہوتے رہے, پھر آپ ریلیز بھی کرتے رہے. سو آپ الٹیمیٹلی آج اصل میں تو جو کور کمانڈرز کی کانفرنس ہے, اگر اس میں یہ بات کہہ دی گئی ہے جو ابھی آپ بتا رہی ہیں, تو میرا خیال ہے یہ پھر الٹیمیٹلی اگر اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں جو پیپلز پارٹی شروع دن سے کہہ رہی تھی, تو پھر الٹیمیٹلی آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی بات کیوں نہیں دنیا میں سنی جاتی. اس لیے نہیں سنی جاتی اگر ایک ذمہ داری اٹھ کر قبول کر لیں گے اور پھر کہتے ہیں آپ انڈیا کو کہتے ہیں ثبوت دیں. ایک بندہ یہ تو ہمایوں اختر صاحب, معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں آپ سے اس کا جواب ملے, کیونکہ یہ بات پاکستان تحریک انصاف حکمران جماعت ہے, سینئر وزراء کی جانب سے بھی بتائی جاتی رہی ہے کہ ہم نے بھی اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے. کون سا ہاؤس؟ ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے کہ یہ جو کلعدم تنظیمیں ہیں ان پہ کارروائی کرنی ہے. جب ہم دنیا کو جا کر بتاتے ہیں تو وہ ہم سے سوال پوچھتی ہے, تو اٹ از دی اینڈ ناؤ. چلو میں I'll give you a blunt answer, okay? ٹھیک ہے. میں بھی انگریزی بولتا ہوں. تو دیکھیے امبر, لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. نیشنل الیکشن پلان کب بنا تھا؟ 2015 کے شروع میں, 2015 کے شروع میں. اس میں پورے 20 پوائنٹس کا کنسنسس ہے, رائٹ؟ مجھے یہ بتائیے کہ آج تک کس پولیٹیکل پارٹی نے 2014 کے بعد پنجاب میں وفاق میں پی ایم ایل این کی حکومت رہی, پیپل پارٹی کی ابھی تک سندھ میں حکومت ہے, اس پروگرام پہ جس میں ہر پولیٹیکل پارٹی نے آمادگی کا اظہار کیا, کسی نے کسی قسم کا کوئی سٹیپ نہیں لیا. اوکے, ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اس میں چند مشکل سیاسی فیصلے ہیں اس نیشنل الیکشن پلان کو امپلیمنٹ کرنے میں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی دفعہ یہ 2014 میں یہ جو بھی وہ ایکشن شروع ہوا نارتھ وزیرستان میں, جی بالکل, تو اس میں بھی وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ایگری نہیں کری تھی اور وہ پہنچنے شروع کر دیا. پھر ساروں نے کہا چلو یہ سارے جو پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے, اس میں دوسرے اداروں کے کندھے پہ بندوق رکھ کے ہمارے ساتھ چلاتے ہیں معذرت کے ساتھ. اب آپ سے میں بالکل متفق ہوں کہ اس وقت نیشنل ایکشن پلان پہ 5 سال گزر چکے ہیں, اس پہ کام ہمیں شروع کرنا چاہیے. جو بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یا اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یا اللیجڈ سو کالڈ جو بھی ہیں, ٹھیک ہے, اللیجڈ, پاکستان کو انٹرنیشنل اپنا نیریٹو میں تبدیلی لانی ہے اور کریڈیبل تبدیلی لانی ہے. کیونکہ اس وقت یہ سچویشن ہے کہ پاکستان جب
सही भी चीज कर रहा हो तो दुनिया उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। अगर अभी भी हम alleged कह रहे हैं, हम मुबैना कह रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जो भी इल्जामात हैं आपका कहना है कि अभी तक साबित नहीं हुए, तो फिर हम उनके मदारिस, उनके मराकज़, हम क्यों उनके हुकूमती कंट्रोल में आ रहे हैं? लेकिन alleged देखें ना, जब किसी पे शक होता है, नहीं लेकिन ठीक है, किसी पे शक होता है तो पहले उसको, लेकिन अगर वो अपने मदारिस चला रहे हैं, अपने मराकज़ चला रहे हैं, why is the government taking over them? देखिए, because we have to, और जाहिर है कलअदम भी उनको किसी वजह से करार दिया जाता है। we have to, किसी पे जब शक होता है ना जी, तो हो सकता है शक हो हमें, अब हमने वो शक दूर करना है, और अगर उनके खिलाफ कोई कानून के खिलाफ उनके काम हो रहा है या जो नेशनल एक्शन प्लान के खिलाफ, तो उसको हमने दूर कर। मेन स्ट्रीमिंग में देखें, मेन स्ट्रीमिंग का लफ्ज जो है, इट्स अ वेरी ब्रॉड वर्ड। नाउ ट्रू, द वर्ड कोट अनकोट मेन स्ट्रीमिंग एनएपी में नहीं होगा शायद, नेशनल एक्शन प्लान में नहीं है, लेकिन चलें आप बैठ के तय कर लें भाई आप क्या करेंगे। फर्ज करें जो लेकिन एक तंजीम में, देखिए इसमें मैं मिसाल दे दूं अंबर, एक तंजीम में 5000 लोग हैं, उसके किसी लीडर ने अगर कोई काम गलत किया है तो आप 5000 के 5000 को क्या करेंगे? जायज सवाल है, जायज सवाल है, लेकिन जो सवाल, आप उनको कुछ तो करना है, या आप उनको मुल्क बदल कर देंगे, या आप उनको जेलों में भर देंगे, या आप उनको मेनस्ट्रीम में लाने की कोशिश करेंगे, मशवरा कर लें अपोजिशन से। बिल्कुल, और असल में फिर फवाद चौधरी साहब, एक तरफ असद उमर साहब ने कल जो कौमी असेंबली में बात की थी वो तो हमने सुनाई, लेकिन फवाद चौधरी वजीर इत्तलात, उन्होंने आज क्या कहा अपोजिशन के हवाले से और नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, सुन लेते हैं। ये जो कौमी सलामती के मामलात हैं, इसमें अपोजिशन को बाकी तमाम, जिस तरह से हमने तमाम इदारों को एक साथ लेके चल रहे हैं, हम समझते हैं अपोजिशन को भी साथ लेके चलना चाहिए। लिहाजा हमने ये फैसला किया है कि जो प्रेस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे मुतल्लिक जो स्ट्रेटजी है वो पार्लिमानी सरबराहों की मुशावरत से तय होगी, उनको एतमाद में लिया जाएगा। राना रणवीर साहब, कल असद उमर साहब कुछ और कह रहे थे जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने मेन स्ट्रीमिंग के हवाले से सवालात उठाए थे और नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से सवालात उठाए थे, लेकिन आज फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अब अपोजिशन को मुशावरत के साथ ये अमल शुरू होगा। इस पर आप क्या कहते हैं? देखें अंबर, मुझे बड़ा ही अफसोस है कि अभी हुमायूं खान ने कहा लेट्स से कॉल स्पेड इज स्पेड। अब किस तरह ये सिर्फ कह देने से तो बात नहीं बनती। चौधरी मंजूर साहब ने बात की वज़रा के रवैये की, तो मैं 100% इत्फाक करता हूँ। मैं तो देखता हूँ कि इस तरह तो कोई जाहिल आदमी भी कोई ऐसी पिंचिंग बैठे हुए पिंचिंग स्टेटमेंट्स देनी, मैं हैरान हूँ। अंग्रेज़ी बोल रहा था यार, मैं कहूँ कि तुम क्या, मैं कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं कहना चाहता। मैं इनके रवैये के ये आलम है कि इनको समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, तकलीफ़ है, और जो उनकी स्टेटमेंट होती है वो पता नहीं अंदर से जिस तरह कोई तकलीफ़ से निकलती है, वो तो काबिल अफसोस है। लेकिन मैं अगर 5 मिनट मुझे दें थोड़ा सा, क्योंकि बड़ा सीरियस इशू आप पे डिस्कस कर रही हैं, मुशर्रफ के आपने बातें, मैं आगे अपने अगर मुशर्रफ साहब की जानिब भी जाना चाहती हूँ जी, तो मुझे 2 मिनट दे देना, फिर देखे ना सारा बोझ तो हम पे डाल देते हैं, क्योंकि सारा जो कुछ मलबा है वो हम पे डाल देते हैं आप, और फिर बात भी करने नहीं देते। मुशर्रफ जो है, बोलिए मुशर्रफ ने अगर कहा कि हम बम फोड़ते रहे हैं, बम चलाते रहे हैं, अगर ये कोई पीपल्स पार्टी वाला कहता या हम कहते तो कहते ये गद्दार हैं। ये किधर लाइन हमने ड्रॉ करनी है? इतनी बारीक लाइन है, हम अगर ये कुछ मुझे तो समझ नहीं आती। तो यही बात जो अभी ये कर रहे हैं, उसका पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया था कि वही लफ्ज़ जो ये अभी मैं 2-3 लीडरों के बयान सुन रहा था कि ये मोदी की ज़बान बोल रहे हैं, LOC पे जो फायरिंग हो रही है ये उस वजह, ये खुदा का नाम मने यार, कम आप क्या आपको हो गया है इन लोगों को? इनको पता नहीं कि हम किस लेवल के फेडरल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, चलो वो जरा ऐसा लगता है कि दोहरा मयार है। मुझे मेरी बात सुन लेना। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि आज वही ज़ुबान जिसको ये कहते थे मोदी की ज़ुबान बोल रहे हैं, वो उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने ज़ुबान बोली सारी, हूबहू लफ्ज़ भी वही थे। अब इनको हम क्या कहें? और ये अभी हुमायूं खान ने कहा कि जी क्योंकि ज़रबे अज़ब खुद ही उन्होंने शुरू कर लिया और फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट ने उनका लिया कि जी बस चलो हो गया है। मैं मुझसे ना बातें करवाएं कि आज जो हो रहा है, मैं बताऊं ये ओन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ये सारा कुछ।
ایک فیصلہ بھی انہوں نے نہیں کیا جو انڈیا کے ساتھ جو ہمارے معاملہ چل رہے ہیں. یہ صرف آگے بول رہے ہیں صرف وہ چیزیں, ان کو صرف آگے منہ سے نکال یہ رہے ہیں یہ جو پرائم منسٹر ہیں یا ان کی پارٹی ہے. تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اب اتنے ہم گئے گزرے بھی نہیں کہ یہ اتنے نیچے چلے جائے. آج میں نے پڑھا یہ ان کا شاید فواد کا تھا یا کس کا تھا, انہوں نے کہا جی اظہر مسعود کے بھائیوں کو جو پکڑا ہے ہم نے وہ انڈیا نے میں لسٹ دی ہے. یہ کدھر بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ یہ ایکشن کر رہے ہیں, اپنے آپ پہ یہ سارے پکڑ رہے ہیں ہم سارے لوگوں کو. انہوں نے خود کہا ہے, گورنمنٹ نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ انڈیا نے ہمیں یہ لسٹ دی ہے. خدا کے لیے پھر ہم نے تو ہر ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں نا کہ وہ ہمیں لسٹ دے رہے ہیں کہ اس پہ ہمیں شک ہے, یہ انہوں نے کیا ہے وہ, اور اس کو ہم اون کر رہے ہیں. پکڑ لیے اس کے بھائی سارے کیونکہ انہوں نے ہمیں لسٹ دی ہے. انہیں کہا 30 کے 38 پکڑے, 30 اور پکڑنے ہیں. یہ لسٹ انڈیا سے آئی ہے. تو باقی رہا بات یہ کہ جی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کی کہ بھائی آگے کس طرح ہم نے جانا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں رکنا پڑے گا. یہ سارے لوگ ہی برے نہیں ہیں, لیکن آج فواد چودھری صاحب کی جو پیشکش ہے میرے خیال میں ایک مثبت ہم کہہ سکتے ہیں قدم ہے. نہیں پیشکش چھوڑیں, فواد چودھری کی کیا پیشکش ہے, یہ کیا پیشکش ہے, میری بات سنیں, یہ اس کی کیا پیشکش ہے. یہ پیشکش کرتے بھی ہیں اور اگلے دفعہ اگلے 5 منٹ میں کوئی اور سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. لیکن میں ایک بات بڑی ضروری میں نے کرنی. چلے ٹھیک ہے, we can hold him to that. جی ہمایوں صاحب کوئکلی میں چاہتی ہوں افتخار صاحب موقع دے دیو. نہیں اچھا میں دیکھیں ہمایوں خان بات دیکھیں, آپ سے بات تو ٹھیک کریں نا. ہاں سر آپ اگر موقع دیں تو میں کوشش کرتا ہوں ٹھیک کرنے کی بات. جی 2014 میں یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے خود شروع کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیاں چاہتی تھیں کہ بھئی آپ شروع کریں, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. کوئی پوزیشن نہیں لے رہا تھا پولیٹیکل وجوہات سے. دوسرا, جب جنرل مشرف کہتے ہیں کہ مجاہدین تھے, وہ جنگ لڑتے تھے, ہمارے ہیروز تھے. میں اس کو نہیں کر رہا. He might have been talking of the 80s. نہیں, اپنے دور کے بارے میں بھی, میں آپ کو انٹرویو کے حوالے سے بتاتی ہوں, اپنے دور کے بارے میں بات کر رہے تھے. پوسٹ 9/11 ان کا کہنا تھا کہ جیش محمد کے حوالے سے ان کا جو انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو میں چاہتا تھا کہ روکنا, لیکن وہ یوزفل تھے. دیکھیے یہ 80s کی بات نہیں ہے. اس میں اب ایک چیز ایوالو ہو رہی ہے, اور کہ جو نیریٹو پاکستان کا اور جو بھی پاکستان میں ہوتا رہا ہے, حالانکہ پاکستان بہت چیزیں صحیح بھی کر رہا ہے اور کشمیر میں ایک جنیرک موومنٹ شروع ہو گئی ہے. لیکن اب 30 سیکنڈ اور, کیونکہ اب ہمیں جو پرانی سکرپٹ ہے اس میں کوئی چینج لانا ہے, کیونکہ دنیا جو ہے وہ اب ہم جو مرضی کریں, اب وہ ہماری کچھ ایکشن ہماری طرف سے چاہتی ہے جو کہ ہمیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ایکشن جو ہے وہ کرنا پڑے گا, لیکن اس سے پہلے جو میں آپ کے پاس آتی ہوں رانا صاحب. افتخار صاحب کچھ دوہرا معیار سا بھی لگ رہا ہے. ایک جملہ بس, ایک سنٹینس میں نے بولنا ہے. یہ نیشنل ایکشن پلان کی بات کی, یہ جب یہ پاس ہوا منظور ہوا تھا تو ایکشن ہوئے تھے. پنجاب گورنمنٹ نے کیا تھا, سب گورنمنٹ نے کیا تھا, سارے لوگوں کو پکڑا تھا اس وقت بھی. آگے چلیں, اب یہ ریکارڈ کی بات ہے, مجھے پتا ہے پنجاب میں شباز جی افتخار صاحب, فواد چودھری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہوا تھا بہت سارے نکات پر, لیکن شاید اس وقت میڈیا کی نظر میں نہیں تھا. افتخار صاحب میں نے آپ کی ساری باتیں امبر میں نے آپ سب لوگوں کی باتیں سن لی ہیں. مجھے اب کوئی بات دہرائیے گا نہیں, اور مجھے پورے 2-2.5 منٹ دیجیے گا. امریکہ کے کہنے پر آپ نے روسیوں کو نکالنے کے لیے جس جنگ کا آغاز کیا تھا اس میں آپ نے ایسے لوگ بھرتی کیے اور ان کو آپ نے بندوقیں دیں, رائفلیں دیں, آپ نے ان کو سپورٹ دی, آپ نے ان کو پیسہ دیا, اور آپ نے امریکہ کے کہنے پر یہ جنگ کری. اب مسئلہ یہ پیدا ہوا اس جنگ کے بعد کہ آپ کسی کو گولی چلانا تو سکھا سکتے ہیں, کسی کو مائن بچھانی تو سکھا سکتے ہیں, کسی کو ٹینک کے نیچے بم رکھنا تو سکھا سکتے ہیں, اینٹی ایئر کرافٹ گن سے آپ کسی کا جہاز گرانا تو سکھا سکتے ہیں, لیکن اس کی ساری تربیت آپ کی مرضی کے تحت واپس نہیں ہو سکتی. جنگ ایک نسل سے دوسری نسل میں چلی گئی. دوسری نسل نے محسوس کیا کہ یار یہ تو بڑا اچھا کاروبار ہے. ایک طرف تو جہاد کا نام ہو گیا, ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہت فائدہ ہو گیا, انہوں نے اپنی آخرت سنبھال لی.
تو دوسری نسل نے کہا کہ اس آخرت میں سنبھالنے کے لیے یہاں پہ تو افیم کا کاروبار بڑا اچھا ہے, یہاں پہ تو ازبک اور تاجک کو جو جا رہے ہیں ٹرک, ان سے پیسے لینا بڑا ضروری ہے, یہاں پہ تو امریکہ کی جو چیزیں موجود ہیں ان سے بھی تو مال کمایا جا سکتا ہے, یہاں پہ تو تیل والے معاملات آتے ہیں تو ان سے بھی پیسہ کمایا جا سکتا ہے. تو دوسری نسل نے وہ کام شروع کر دیا. اب دوسری نسل نے جب وہ کام شروع کیا, اب وہ امریکہ کے ہتھیاروں پر یا مصر کے ہتھیاروں پر یا پاکستانی جرنیلوں کی جو تربیت تھی اس کے وہ محتاج نہیں رہے, وہ آزاد ہو گئے. انہوں نے آزادی سے پھر جو ان کی مرضی آئی کیا, اور آج جو کچھ بھی باتیں آپ مجھے سنا رہے ہیں, خواہ وہ اس کی ہیں پریزیڈنٹ مشرف کی یا دوسروں کی, یہ سب سچ بول رہے ہیں. یہ سب کھیل اس وقت کی پیدا ہوئی. جب پیدا ہوئی تو کسی کو آپ نے کشمیر کا رستہ دکھا دیا, اور پھر آپ بھگتیں, آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا. اور جہاں تک رہی کہ ان کو مین سٹریم ملانے کی, اگر حکمت یار گلبدین جو سب سے بڑا برا آدمی سمجھا جاتا تھا افغانستان میں, کابل یونیورسٹی میں لڑکیوں پر تیزاب پھینکنے والا آدمی جو ہے, اور جس نے امریکہ کے خلاف ایک لمبی جدوجہد کی, اگر آج وہ واپس دھارے میں آ سکتا ہے تو یہ لوگ کیوں نہیں دھارے میں لائے جا سکتے. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو غریب ان کا ورکر ہے, جس کو صرف اسلام کے نام پہ ایکسپلائٹ کیا گیا ہے, جس کو جہاد کے نام پر ایکسپلائٹ کیا گیا ہے, جس کو جنت کا رستہ دکھانے کے لیے ایکسپلائٹ کیا گیا ہے, ہمیں ان کو واپس قومی دھارے میں لانا ہوگا. ان کو جابز دینی ہوں گی, ان کو نوکریاں دینی ہوں گی, اور لیڈرشپ کے ساتھ کیا کرنا ہوگا. افتخار صاحب لیڈرشپ بھی تو ہے, طالبان سے اس وقت امبر کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں طالبان سے بات چیت کیوں ہو رہی ہے, ان کو مین سٹریم لانے کے لیے ہو رہی ہے. میں بات تو کر لوں نا پوری یار, خدا کا واسطہ ہے. کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی, ایک دوسرے پہ آپ الزام تراشیاں کرتے رہے ہیں. آپ ہسٹری میں جانا نہیں چاہتے, جو آپ نے تاریخی طور پہ غلطی کی ہے آپ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. اگر یہ وقت آ ہی گیا ہے کہ آپ اس غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اور فوج بھی تیار ہے, اور فوج کہتی تھی ہمارے بچے ہیں, اور فوج کہتی تھی ہمیں سوٹ کرتے ہیں, تو اگر آپ نے بھی مجھے بتایا کہ کور کمانڈر کے اجلاس میں بھی فیصلہ ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے, ان کو واپس لیں معاشرے کے اندر. اور جہاں تک رہے ان کے سربراہ, ان کو قید میں رکھیں, بالکل قید میں رکھیں. ان کو پریونٹیو رکھا جا سکتا ہے قید کے اندر, کیونکہ ہم کسی آدمی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ پاکستان کے اندر تباہی پھیلائے. یہ ایک ریاست ہے 22 کروڑ عوام کی, ایک فرق ہے, جو غلطی ہوگی اس کو مان لیں. یہ سچ بول رہے تھے. اچھا, یہ کیا فرق ہے یہ بھی ہم جانیں گے. رانا نبی صاحب مجھے ابھی لے لیجیے چھوٹی سے بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو. چودھری منظور, آپ کیا سمجھتے ہیں جو آج فواد چودھری نے بیان دیا کہ اپوزیشن کو آن بورڈ لیں گے, مشاورت کریں گے, اب تمہیں خیال میں وہ جو غصہ تھا والا وہ تو ٹھنڈا ہو جانا چاہیے. اچھا, ایک دو بنیادی باتیں. ایک سیکنڈ, ایک تو پہلے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مین سٹریمنگ کرنی, آپ جو مین سٹریم پارٹیز ہیں یہاں پہ, ان کو آپ ڈی سٹریمنگ کر رہے ہیں یا آؤٹ سٹریمنگ کر رہے ہیں, اور جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں ان کو لا کر مین سٹریمنگ کر رہے ہیں. یہ آپ کون سا کام کرنے چلے ہیں اس ملک کے اندر؟ نمبر 1. نمبر 2, مجھے افسوس ہے کل سے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا نواسہ, جس پہ آج آپ کھڑے ہو کر بڑے نعرے لگا رہے ہیں, جس نے اپنی جان کی قیمت دی, جس کو ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو ہم تمہیں دنیا کے لیے خوفناک مثال بنا دیں گے, اس کا نواسہ جو ہے اس کو سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے کسی سے حب الوطنی کا. اس تماشے کو اب بند ہو جانا چاہیے. اس محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا جس نے ایٹمی کے بعد میزائل ٹیکنالوجی لا کر دی, اس کے بیٹے کو سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے, اور وہ بھی جنرل عمر کے بیٹے سے سرٹیفکیٹ چاہیے اس کو, جس کے بارے میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا ہے کہ اس کو پبلکلی ٹرائل کریں. اس نے پیسے لوٹے ہیں. اے کے نیازی کی کتاب پڑھیں ذرا, اس سے ضرورت ہے. اب یہ دو چیزیں بند ہو جانی. ایک تو یہ فتوی بازی اس ملک میں بند ہونی چاہیے, کون کافر ہے, کون مسلمان ہے, کون حب الوطن ہے, کون نہیں ہے, اس تماشے کو بند ہونا چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو پہ یہ الزام لگائے آپ نے, قائد اعظم محمد علی جناح پہ کافر اعظم کہا, ان کو علامہ اقبال پہ لگائیں, ذوالفقار علی بھٹو پہ لگائیں, محترمہ بینظیر بھٹو کو کہا گیا سیکیورٹی رسک ہے. بند کریں یہ تماشا.
آپ کا پوائنٹ آف ویو اور ہو سکتا ہے, میرا دوسرا ہو سکتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ مین سٹریمنگ کا مطلب کیا ہے؟ مجھے ذرا کمپلیٹ کریں. نہیں, میں ذرا کمپلیٹ کریں. کون روک رہا ہے کہ ایک عام آدمی کو جس کو ٹریپ کیا گیا اور اس کو اسٹیٹ کے تحفظ میں ٹریپ کیا گیا, اس کو سب کچھ ہوا. یہ آج ہمایوں اختر صاحب بیٹھے ہیں, آپ ان سے سوال کریں, یہ تو آپ کو بتائیں گے کہ کیسے بنائی گئی تھی, کیونکہ یہ تو چشمدید گواہ ہیں. آپ فائدہ نہیں اٹھا رہی امبر آپ ان سے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ ان سے ہم روک نہیں رہے, لیکن جو آپ مین سٹریمنگ کی بات کر رہے ہیں, آپ نے ملی مسلم لیگ کو اور آپ نے باقی ان تنظیموں کو الیکشن میں لے کر آئے. آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ اس ملک کے ساتھ جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس تباہی کو دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کے خلاف آپ کہتے ہیں ثبوت ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ کی ریاست اور آپ کی حکومتیں کہہ رہی ہیں کہ اڑی میں ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں, اور وہاں پہ ایک بندہ جا کر غائبانہ نماز جنازہ اشتہار لگا کر پڑھا رہے ہیں کہ اڑی کے بھائی انس شہید کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھائیں گے. اس کے بعد کوئی ضرورت رہ جاتی ہے کوئی کسی کو ثبوت دینے کی؟ اور اگر یہ بات کریں تو غداری, یہ غداری کے سرٹیفکیٹ دینے بند کریں, یہ کفر کے فتوے لگانے بند کریں. آپ لوگوں کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ تاریخ نے غلط ثابت کیا ہے, اور اگر غلط ثابت کیا ہے آج آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں جہاں پہ ہم 15 سال پہلے کہہ رہے تھے, تو پھر آپ اس کو اس طرح سے نہ کیجئے. اگر پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے تو ہو سکتا ہے کل سارا پاکستان کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو نے اچھی باتیں کی ہیں, آپ کا پوائنٹ آف ویو اور ہو سکتا ہے. آپ اس کی انگریزی کو لے کر آپ اس کا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کہنا شروع کر دیں. میرا خیال ہے ان تماشوں کو آپ بند کریں. جی افتخار صاحب, جو کل بلاول بھٹو زرداری نے اسپیچ دی تھی, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ باتیں, یہ سوالات جو ہیں جائز ہیں؟ میں نے تو سارے سوالوں کا بہت جامع جواب دینے کی کوشش کی ہے. اگر نہیں میرے سوالوں سے جوابوں سے آپ مطمئن ہوئے تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. اس کھیل کو جتنی جلدی بند کیا جائے, یہ بند ہونا چاہیے. میں اس چیز کا حامی ہوں کہ ان کو اگر مین سٹریم میں لایا جا سکتا ہے, ان کو بالکل مین سٹریم میں لایا جائے. اور آج جب مجھے آپ کور کمانڈرز کے خواہشات آپ نے مجھے بتائی ہیں, تو پھر تو معاملہ ہی کوئی نہیں رہ گیا. کیونکہ یہ جو سوچ تھی یہ سستے سپاہی ہیں, یہ آسان ہیں, وہ مسئلہ بھی اب ختم ہو گیا. تو اب پھر رہ کیا گیا اس کے پیچھے؟ تو بات یہ ہے کہ جو جنت کا نام بتا کر جو کچھ کھیل یہاں پہ کھیلا گیا, اس کو بند ہونا چاہیے. ہر انسان یہی کہے گا, ہر ذی شعور یعنی کہ سب مانتے ہیں کہ پہلے ہوتا رہا, اب نہیں ہونا چاہیے, اور کارروائی جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے. نہیں مانا ہے سب نے نہیں سب نے مانا. دیکھیں نا, نیشنل ایکشن پلان پر کیا فوجی بیٹھے نہیں ہوئے تھے؟ کیا پرائم منسٹر کے ساتھ چیف آف دی آرمی اسٹاف نہیں بیٹھتا تھا؟ کیا چیف منسٹروں کے ساتھ کور کمانڈر نہیں بیٹھتے تھے؟ یہ کیا بچوں والی باتیں ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں؟ میں نہیں جانا چاہتا اس ڈیٹیل میں. میں ایک سمپل بات جانتا ہوں, جو کھیل شروع کیا گیا روس کے خلاف, اس کا انجام یہی ہونا تھا جو ہو رہا ہے. کشمیر کا جہاد پہلے بھی جاری تھا, کشمیر کا جہاد افغانستان کے جہاد سے پہلے بھی جاری تھا. وہ پہلے بھی قربانیاں دے رہے تھے, وہ پہلے بھی لڑ رہے تھے, پہلے بھی وہ اپنی جان تھیلی پہ لے کے پھر رہے تھے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی, بلکہ ہم نے ان کی جو ایک جنگ ہے اس کو گدلا دیا ہے. اس کے پانی کے اندر ہم نے گندا پانی پھینک دیا ہے. ہم نے ان کی جنگ کو جس کو دنیا میں لے جا کے بتا سکتے تھے, ہم نے اپنی اعلیٰ قیادت ہے جو سول حکومت ہے, اس میں بھی اس پہ اتفاق ہے کہ اب کشمیر کے جہاد کو ہم دھندلا نہیں کریں گے ایسی تنظیموں کے ساتھ. لیکن ہمایوں صاحب آپ کافی دیر سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. سارے ساتھی بہت دیکھیں نا, وہ اپنی جان دے رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, وہ اپنی جان دے رہے ہیں. امبر کسی کو ٹائم نہیں دے رہی ہے. یو ایس سول وار میں ایک جنرل تھا, جنرل گرانٹ, ابراہیم لنکن. جب وہ لڑائی جیت گیا تو اس نے جنرل ابراہیم لنکن کو کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ وی ون دا وار, ناؤ یو ہینڈل دی آفٹر میتھ. ہوا یہ ہے کہ 80 میں جو فیصلے ہوئے, کیا ہوا, اس کے نتائج کیا نکلے, اس کے بعد آپ کو جو وار ہینڈلنگ تھی میری نظر میں وہ پاکستان سے غلط ہوئی ہے. کنٹرول ہم نہیں, آفٹر میتھ کو ہم
کنٹرول نہیں کر سکے. لیکن سبق تو یہی سیکھنا چاہیے نا کہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, اور چودھری منظور صاحب بھی کچھ یہی کہہ رہے ہیں. دوسری یہ بڑی سمپل دیکھیں, جو دنیا میں انٹیلیجنس کی ایجنسیز ہیں نا جی, وہ سارا ایک ہی کام کرتی ہیں. یہ کون سے ملک میں ایسا ہوا ہے کہ میری گزارش سنیں, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اڑی میں کیا ہوا اور اس میں کسی نے غائبانہ نماز جنازہ انتہائی احترام کے ساتھ جو ہے صاحب, یا یہ ابھی جو ہوا ہے کون سی جگہ تھی, پلوامہ میں کیا ہوا, یا اس سے پہلے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں. دیکھیے انٹیلیجنس ایکٹیویٹی میں لیئر بٹوین اپون لیئر ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے ایکچوئل کر کون رہا ہے. سو میں تو بالکل ذمہ واری, مجھے تو نہیں معلوم کہ میں کسی ایکٹ کی ذمہ واری جو ہے وہ پاکستان کو دے دوں, میں تو بالکل نہیں سمجھتا کہ یہ دینی چاہیے اس طرح کے کاموں میں. اوکے, دوسرا انتہائی احترام کے ساتھ بے نظیر بھٹو صاحبہ دنیا میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ اس سارے چیز کے بعد 2 دفعہ پاکستان کی وزیر اعظم رہی ہیں, اور افتخار صحیح کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت اور لیڈرشپ اور آرمی چیفز اور کور کمانڈرز کے ساتھ بیٹھ کے جو ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے وہ یہی باتیں کر رہا ہوتا ہے. سو یہ موقع ساروں کو دیے گئے ہیں کہ آپ نے جو بھی تبدیلی لانی ہے وہ آپ سیاسی طریقے سے اور کنونس کر کے پورا ایک پیج پہ لا کے وہ تبدیلی لائیں. ایک شاید فرق ہے کہ غدار کس کو کہا جاتا ہے جو وزیر اعظم ہوتے ہیں, کیونکہ اب میں رانا تنویر صاحب آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں, یہاں تھوڑا سا ایک سوال ایڈ بھی کروں گی آپ کے لیے, کیونکہ پرویز مشرف کا جو غداری کا مقدمہ ہے اس پہ بھی آج بھی چیف جسٹس کے کچھ ریمارکس ہیں, اس پہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ تاخیر کی وجہ جانی جا رہی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ کیس جلد نمٹ جائے, بہت سالوں سے لٹک رہا ہے. اور چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ ان سے کہا گیا کہ مشرف کو جانے دیا, کس نے جانے دیا؟ عدالت نے جانے دیا. تو چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدالت نے نہیں جانے دیا تھا, حکومت نے جانے دیا تھا. رانا تنویر صاحب, آج چیف جسٹس نے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ چیف جسٹس صاحب چیف جسٹس ہیں, آنریبل چیف جسٹس ہیں, میں اس پہ کومنٹ کیا کروں گا. اس وقت تو یہی تھا کہ سپریم کورٹ میں وہ گیا تو سپریم کورٹ نے گورنمنٹ کی طرف بھیج دیا کہ آپ اس پہ ایکشن لیں, اس پہ حکم جاری کریں یا جو بھی اس پہ کریں. اور اس کے تحت یہ ہمارا انٹیریئر منسٹر جو نثار صاحب آن ریکارڈ ہیں, بار آن ریکارڈ ہیں کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ آیا تھا, اور اس کی انٹرپریٹیشن ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس پہ انٹیریئر منسٹری یا حکومت کام کرے, اور وہ چلے گئے ہیں, اور یہ سب کو پتہ ہے کہ پیچھے سارے معاملات کیا تھے اور کس طرح ہوئے. ٹھیک ہے, چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کیونکہ وہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس پہ. لیکن جو ایک بات افتخار نے کی ہے اور ہمایوں خان نے اس کو کسی اور طرف لے گئے ہیں کہ پرائم منسٹر وہ بیٹھتے ہیں, پرائم منسٹر اور آرمی چیف وغیرہ, یہ نہیں. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس پہ کام اس گورنمنٹ نے شروع کیا. دیکھیں نا, میں حیران رہ جاتا ہوں. وہ انہوں نے کہا کہ اپیکس کمیٹیاں بنی تھی پروینشل لیول پہ اور آف کورس نیشنل لیول پہ, جس پہ نیشنل لیول پہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف بھی جب وہ ہوتی تھی میٹنگ, اور وہ بعض اوقات تو چیئر بھی جوائنٹلی کر لیتے تھے, تو اس وقت یہ سارے فیصلے ہوتے تھے اس اپیکس کمیٹی میں کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے اس نیشنل ایکشن پلان پہ. اس پروونشل لیول پہ کور کمانڈر بیٹھتا تھا چیف منسٹرز کے ساتھ, اور ایکشن ہوئے بھی, وہ بڑی ریگولرسلی اس پہ انہوں نے کچھ کام کیا. اس وقت جب یہ سامنے آیا ہے تو کچھ مدرسوں کی بات تھی, کچھ ان لوگوں کی بات تھی پکڑ دکڑ بھی, اور کچھ انہوں کو بین بھی کیا ان تنظیموں کو. آپ کو بھی پتہ ہے, آپ نے بھی کہا تھا کہ کتنی دفعہ یہ بین ہو چکی ہیں. تو ابھی بھی ہمیں بیٹھ کے بڑی فیصلہ ہم کرتے ہیں راتوں رات. اگین بات وہی ہے کہ سارے لوگ بیٹھے ہیں, جس کا ذکر فواد نے بھی کیا یا پہلے بھی یہ ہم پریکٹس کرتے رہے ہیں. میاں نواز شریف ہمیشہ ان سب کو, جب نیشنل ایکشن پلان ہوا تو انہوں نے بلایا, جب ٹیررزم کے خلاف وار اگینسٹ ٹیررزم ہوئی تو سب کو آن بورڈ کیا, انکلوڈنگ پی ٹی آئی سربراہ ہیڈ جو ہے اس کا. تو میں کہتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے, اس کو بڑا ویل تھاٹ ہونا چاہیے. ابھی لسٹ آ جاتی ہے, انڈیا سے لسٹ آتی ہے اور پکڑ دکڑ ہو رہی ہے. تو ابھی جس طرح یہ مشرف نے کہا یہ فیصلے, لیکن رانا تنویر صاحب یہ فیصلے پہلے سے لیے گئے تھے اور یہ ایف اے ٹی ایف کے لیے ہیں, یہی ہمیں بتایا یہ کہتے. لیکن میری بات تو سن لیں نا امبر, میری بات سن لیں کہ اب ان کے کچھ ایسے بھی ادارے ہیں جو بڑے ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. جس طرح ادھر جماعت الدعوہ کا ہیڈ کوارٹر جس کو کہتے ہیں, اس میں کوئی ملٹری یا دوسری کوئی ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں ہے, نہ کوئی ٹریننگ ہے.
وہاں صرف ڈسپینسری یا کوئی ایجوکیشن کی کوئی ویلفیئر کے وہ ہے, چیک کر لیں. لیکن اگر بالکل یہ بغیر کسی جانچ کے, بغیر کسی کام کے, اس طرح کے اندھا دھند آج کل جس طرح ایکشن ہو رہا ہے, تو یہ پہلے بھی کس طرح ہوئے ہیں لیکن ان کا رزلٹ کچھ نہیں نکلتا. مین سٹریم کی بات کی, مین سٹریم میں تو ان کو یہ لاتے ہیں لیکن اس کے آبجیکٹو کسی اور طرح کے ہوتے ہیں, کوئی پولیٹیکل موو ہوتی ہے. جس طرح این اے حلقہ 120 میں الیکشن ہوا بیگم کلثوم صاحبہ کا, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, تو وہاں پہ ملی مسلم لیگ سامنے آپ کے آئی, آپ کو یاد ہوگا ملی مسلم لیگ. جب 2018 کا الیکشن ہوا تو یہ پی ٹی آئی سب سے بڑی اس کی گینر تھی نا, انہوں نے گین کیا کہ جب لبیک تحریک لبیک کے کینڈیڈیٹ انہوں نے خلاف لبیک کھڑی تھی اور انہوں نے جس طرح 20-25 پہ تھے, اور آپ کے خلاف تو کھڑی تھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں جب جن چھوڑتے ہیں نا مایوں خان, پھر وہ ہر جگہ پنگا لے لیتے ہیں. لیکن یہ کھڑے تو ہمارے مقابلے میں ہی تھے. آپ کو پتا ہے کہ انہوں کو پتا تھا ووٹ ان کا جائے گا, اور وہ 20-25 سیٹیں انہوں نے گڑبڑ کی. یہ دونوں ریکارڈ ساری چیزیں ہیں. ہر طرف سے انہوں نے ووٹ کھینچا تھا, اور کسی جگہ پہ کسی کو نقصان ہوا, لیکن کھڑے تو کیے ایک مقصد کے لیے کھڑے, کانسٹیٹوئنسی پہ ڈیپینڈ کرتا تھا. نہیں مقصد تو تھا کھڑے کرنے کا. وہ میری بات مان دو, میری بات مان دو, بس کر دو. بس تو ہم کرنے کو تیار ہیں, لیکن کس کو سمجھا رہے ہیں آپ؟ تھوڑی یہ بس کرتے ہیں, لیتے ہیں بریک, گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک ٹو دا شو. آج وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ایک اور اہم اعلان کیا. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف جہاں بھی اپنی بیماری کا علاج کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اس پر میں آپ کو لیکن تھوڑا سا کچھ کلپس سنوانا چاہتی ہوں کہ ان کی بیماری کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں. نواز شریف وہ کہتا ہے کہ یا مجھے جیل دو یا برطانیہ باہر بھیجو علاج کروانے کے لیے, کیونکہ پاکستان کے ہسپتال ہی ٹھیک نہیں اس کے لیے. 28 کروڑ روپیہ اس کے باہر کے علاج پہ اس قوم کا خرچ ہوا. جو پیشنٹ ہے وہ خلیفے کی خطائیاں نہیں کھاتا. دل کے پیشنٹ کو جناح ہسپتال میں آ کر بڑے گوشت کے شامی کباب, پکوڑے, سموسے اور چپس نہیں کھانے چاہیے. لوگوں کا ان کے خلاف نفرت ہے اور یہ سب ڈرامے کر رہے ہیں. پتھری کا علاج دم درود سے ہو جاتا ہے. بھیجیں ان کو لال حویلی, میں دم کرواؤں گا. وہاں لال حویلی کا جو پیر ہے دم کرے گا اور یہ پتھری نکل جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے لیکن نیت جو ہے وہ تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے. رانا تنویر صاحب, آج جو وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے پیشکش آئی ہے, مطمئن ہیں اب؟ دیکھیں مطمئن ہونے والی بات نہیں, یہ ایک شرمناک فیل ہے گورنمنٹ کی طرف سے. یہ سنے نا آپ نے, یہ 3-4 جو آپ نے سنائے ہیں. دیکھیں میں تو اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا, جو پنڈی سے, میں کیا بتاؤں اس کا, جو اس کے تلوے چاٹتا تھا, جو اس کے کلمے پڑھتا تھا, جو اس کے پتہ نہیں کیا کیا کہتا تھا. میں تو حیران ہوں کہ لوگوں کو بھول جاتے ہیں, لوگوں کو شرم نہیں آتی, لوگوں کو کوئی کریکٹر نہیں ہے. کیا وہ کہتا ہے کہ جی لوگ نفرت کرتے ہیں؟ بھائی وہ تو کروڑوں لوگوں کا لیڈر ہے, 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے. آج بھی جو اتنی دھاندلی کے باوجود جو ووٹ ملے ہیں, وہ تو اسمبلی میں دیکھیں ہماری ریپریزنٹیشن, آپ کیا بات کرتے ہیں. میں حیران ہوں, اور چوہے لگے ہوئے ہیں. یہ ایک وہ جو ابھی استعفیٰ جس نے دیا ہے, کسی نے کہا کہ اگر آپ اس کے آگے سے نون ہٹا دیں تو باقی چوہان کا کیا رہ جاتا ہے. تو میں اب کیا کروں, یہ باتیں جس طرح کرتے ہیں. آج ان کو یہ خیر آئی ہے خیال کہ جی اس کو جہاں بھی وہ علاج کرانا چاہتے ہیں کرائیں, جہاں بھی. بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس لیول کے جو 3 دفعہ پرائم منسٹر بنا ہے, جس نے اتنی خدمت کی ہے ملک کی, جس نے ایک اس ملک کو ایک کہاں سے کہاں پہنچایا ہے, اس کو اگر آپ اس طرح کریں گے, اس کی تضییق کریں گے, کبھی کسی جگہ لے گئے, کبھی آپ کو پتہ ہے سروسز میں لے گئے, کبھی جناح ہاسپٹل میں لے گئے, کبھی مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح کے یہ ٹریٹمنٹ کرانا چاہتے ہیں ان کی. اب کہتے ہیں جی کہ وہ جہاں جانا چاہے وہ پنڈی چلے جائیں. میں سن رہا تھا کہ یہ فیسلٹی بہاولپور میں بھی ہے, ان کے کوئی وزیر تھا. یہ فیسلٹی رحیم یار خاں میں بھی ہے, یہ فیسلٹی پشاور میں بھی ہے, یہ فیسلٹی فیصل آباد میں بھی ہے. آج ان کی میں ایک بات سن رہا تھا کہ اسپوکس پرسن کی. اب مجھے بتائیں یہ کس طرح کی باتیں ہیں کہ یہ رحیم یار خاں میں بھی ہے, یہ فیصل آباد میں بھی ہے, یہ وہاں بھی علاج ہو سکتا ہے, وہاں بھی ہو سکتا ہے, وہاں. یہ ٹونٹنگ قسم کی چیزیں, خدا سے ڈریں. تو ہمیں وہ یاد آتا ہے کہ جب کچھ چیزیں ایسی تھیں, دھرنا شرنا یہ دے رہے تھے اس وقت, وہ تو اس وقت تو سب چیزیں جائز تھی نا. اس وقت بل پھاڑنے بھی
सिविल नाफरमानी हो रही थी, इस बिल पर आग लगा दें, टैक्स ना दें, सब कुछ हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मेरी बात सुने, मेरी बात सुन लें, क्योंकि मियाँ साहब की आपने बात की है, तो आज इनको ये ख्याल आ रहा है कि जी जहाँ से मर्जी इलाज करा लें। मैं समझता हूँ उस वक्त कहते थे कि इमरान खान साहब जो हैं इनके प्राइम मिनिस्टर, उसको सिर्फ थाने में 4 दिन रखें, क्योंकि इनको वो चीज़ नहीं मिलेगी जिसको उनकी ज़रूरत होती है, तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मसला ये है कि ऐसी बातें ना करें। एक सीरियस हुकूमत, बड़ी सीरियस चीज़ है, राना तनवीर साहब, अब आप भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिस पे हम भी तनकीद करते हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा करते हैं हुमायूं साहब। लेकिन एक सवाल ये है कि ठीक है इलाज जहां मर्जी हो, लेकिन इससे पहले बेगम कुलसूम नवाज की बीमारी की भी हवाले से बहुत सारी बातें, शकूक शबात किस तरह इन्होंने उस वक्त भी किया, उस वक्त भी हुआ था। नहीं, मियाँ साहब का भी इन्होंने कहा कि मियाँ साहब वहाँ गए हुए हैं और वहाँ क्या है। देखिए राना साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और बड़े सीनियर सियासतदान हैं, इनका जो आखिरी फिक्रा था वो मुनासिब नहीं था। लेकिन जी हमें सियासी गुफ्तगू करनी चाहिए, हमें अपने लीडर, आप जो सारा दिन बोलते हैं आपके लोग, हुमायूं खां आपके जो लोग बोलते हैं, तकलीफ नहीं होती हमें। बहरहाल अभी तो मैं बैठा हुआ हूँ जी, मेरा लीडर है, मेरे लीडर के बारे में कुछ कहेंगे, चले मैं आपको सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि मुनासिब नहीं था। दूसरा ये आप मेरे भाई हैं, आपके मतलब क्यों नहीं कोई कुछ कहता। सियासत अपनी जगह होती है, ना सिर्फ नवाज शरीफ जो कि एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, बल्कि कोई भी पाकिस्तान का सियासतदान या कोई भी पाकिस्तान का आम आदमी या दुनिया का कोई आदमी, हम चाहेंगे कि उसको कोई बीमारी ना और बीमारी हो तो उसका अच्छे से अच्छा इलाज हो। सियासतें चलती रहती हैं और मैं समझता हूँ कि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी हेल्थ बुनियाद पे बेल रिजेक्ट की थी और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप जहां चाहें अपना इलाज करा सकते हैं। इसको तस्लीम करना चाहिए। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने बड़ाई दिखाई है और हम सब दुआ गो हैं मियां नवाज शरीफ साहब के लिए। तो इसको स्टेटमेंट को प्राइम मिनिस्टर की पॉजिटिव ज़बान जो इस्तेमाल करना, देखिए अब आप 3 साल पहले की स्टेटमेंट्स अगर सुना रही हैं तो वो और बात है। ये तो अभी की देखिए अगर चंद साल पहले की स्टेटमेंट्स, अंबर आप लोगों की पुरानी स्टेटमेंट्स अगर चलानी शुरू कर अभी 4 दिन की है, 4 दिन की हुमायूं, ये दिनों की बात है, तो वो इट्स नॉट अ प्लेजेंट व्यूइंग। ओके यार हुमायूं खान ये ना करो, इन दिनों की बात है, ये 2-3 दिन जो है। राना साहब आज प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट में बड़ाई नजर आ रही है। उन्होंने ऑफर किए कि आप जहां चाहें इलाज छोड़ें। आप बैठे हुए हैं, कहते हैं मेरे होते बात ना करें, मैं क्या प्राइम मिनिस्टर की बात करूं यार। बड़ाई का मुजाहिरा किया है वजीर आज़म इमरान खान ने। मेरा ख्याल है क्या बात है जी, बड़ा एहसान है उसका, इशू है वो संजीदा है इलाज के हवाले से। दूसरी बात यह है कि मैं समझ रहा हूँ नून लीग ने भी ये गलती की है। अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरिट पे चले जाते तो मेरा ख्याल बेल ही हो जाती। इन्होंने मेडिकल ग्राउंड पे वो उन्होंने फ्लड गेट नहीं खोला, ठीक है, लेकिन अगर ये मेरिट पे चले जाते तो पहले 10 साल की अगर बेल होगी है तो ये 7 साल थी, तो इसमें बेल हो जाती। मेरे ख्याल अब सुप्रीम कोर्ट गए हैं, देखना चाहिए उनकी ऑफर ये कबूल करते हैं नहीं करते। उन्होंने भी अभी खबर दी थी, आपने खबर दी थी, वो अभी नहीं बात उस पर करते, किसी दिन फिर करेंगे। लेकिन अभी मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर उसमें ये तो नहीं कहा कि बाहर इलाज कराना चाहे, अगर वो कहा है तो फिर वो वजाहत कर दें, क्योंकि वो यहाँ से इलाज। ऑनेस्ट बात मैं आपको बताऊं, मुझे जो डॉक्टर्स में से किसी एक ने बताया जो बोर्ड में थे, उन्होंने कहा जी ना वो हमसे इलाज करवाना चाहते ना हम करना चाहते हैं, हम भी मियाँ साहब को हाथ नहीं लगाना चाहते। मतलब सीरियस इश्यूज हैं उनकी हेल्थ के हवाले से। इफ्तिखार साहब, आपको क्या लगता है, क्या मियाँ नवाज शरीफ इस पेशकश को तस्लीम करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? देखें, मैंने कल मियाँ साहब की सेहत के बारे में कुछ ख्यालात का इजहार किया और एक ट्वीट की जिस पे अपना एक सियासी पार्टी के लोगों ने जिस खूबसूरत अल्फाज से मुझे नवाजा, उससे मुझे समझ आ गई है कि हम कहाँ खड़े हैं। किसी ने कहा लिफाफिया तू इस वक्त से उसकी सीधी दुआ करना तो उन्हें लिफाफा मिलेगा, अगर वो मर गया तो तेरे हुमायूं खान को बता दें। भाई मैं तो कहता हूँ एज ए पोलिटिकल एक्टिविस्ट, जब मैं छोटा था पोलिटिकल एक्टिविस्ट था, मैं तो कहता हूँ कैदियों को जेलों में बेहतरीन तबी सहूलतें मुहैया करो। हर जेल खाने में एक छोटा हॉस्पिटल होना चाहिए, ये तो मेरा मुतालबा है। लेकिन जो तरीका अब सोसाइटी में आप ला रहे हो ये गलत है। मैंने कल ये कहा था कि ही इज अंडर डिप्रेशन। उसकी बीवी वो जो मोहब्बत करता था जिस औरत से, वो मर गई, उसको आपने जेल में फेंक दिया। अब वो अकेला एक कमरे में है, वो अपनी कामयाबियों नाकामियों का तजिया कर रहा होगा
اور وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے اور اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ میں نے اب علاج نہیں کرانا. اور جو میں پڑھا ہے آج اخباروں میں، اس نے جیل انتظامیہ کو کہا ہے اگر میں مر گیا تو میری لاش میرے گھر والوں کو جلدی دینا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ذہنی طور پہ وہ کہاں کھڑے ہیں، اور ہم اس اذیت میں ان کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں. کیا ہم سارے سیڈسٹ ہیں؟ خدا کا خوف کرو. اس کی یہ پھر معاشرے کی عکاسی کرتی ہے، صرف ایک سیاسی جماعت کی شاید بات نہ ہو. افتخار احمد صاحب، رانا صاحب، چودھری منظور صاحب اور ہمایوں اختر صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پر. اب ملاقات ہوگی پیر کو. خدا حافظ.